अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, पॉजिटिविटी इनमें नज़र आती है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत खुशी का मुकाम है। और अब जनाब हमें 4 महीने हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में आए हुए। बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स किया, बहुत कुछ देखने सीखने को मिला। तो जनाब अब वक्त से ये पड़े हुए हैं, पैकिंग शुरू हो गई है और बस अब चंद दिन बाद आप हमें इंशाअल्लाह हमारे अपने प्यारे वतन में देखेंगे, जहाँ से मैं फिर आपके लिए कोशिश करूँगी कि बेहतरीन किस्म की वीडियोस बना सकूं। यहाँ से तो देखें, ये बेडरूम की साइड पे जो सोफ़ा पड़ा है, यहाँ बैठ के ये मैंने अपना एक स्टूडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे बैठ के मैं आपसे मुखातिब होती हूँ। ये फ़ोन हिल रहा है, ज़रा मैं इसको स्टेबल कर लूँ। जी हाँ, तो मैं एक किसी का लेक्चर सुन रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि उनकी जो हॉबीज़ थी वो उनका पैशन बन गया, और जो पैशन था फिर वो बाद में प्रोफेशन बन गया। मैंने सोचा कि बल्कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए थे, वो भी सुन रहे थे, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि आपके साथ भी तो ऐसा हुआ। मैंने कहा हाँ वाकई। मैं सोचती हूँ कि जो मेरी हॉबीज़ थी, जो मेरे शौक़ थे, वो फिर मेरा प्रोफेशन बने, पैशन बने, पैशन के बाद फिर वो प्रोफेशन बने। ठीक है। और जब आपका कोई शौक़, आपकी हॉबी, आपका पैशन जो है, जब आपका प्रोफेशन बनता है, तो उसमें आप जिस तरह दिल लगा के काम करते हैं, मन से, तन से, माइंड से, जिस तरह आप काम करते हैं ना, वो मजबूरी के तहत किया जाने वाला जो काम है ना, आपको वो लुत्फ़ नहीं देता। अगरचे मजबूरी के तहत आपको वो जारी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर रोज़ी रोटी का मसला है तो फिर उसमें चॉइस की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो तो जहाँ से मिले फिर वो आपको अख्तियार करनी पड़ती है। तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला का कितना करम है, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि जो मेरे शौक़ थे, मेरी हॉबीज़ थी, वो मेरे पैशन बन गए, पैशन के बाद प्रोफेशन बन गए। और मैंने इससे रिलेटेड किस किस शोबे में ख़ुद को डिस्कवर किया। आप देखिए, कुकिंग से शुरू हुआ, कुकिंग से पहले राइटिंग से शुरू हुआ। छोटे छोटे आर्टिकल लिखा करती थी जो छपते थे अखबारों में, रसालों में। इतनी खुशी मिलती थी जिसकी हद कोई नहीं। उसके बाद कुकिंग को जब अपनाया टीवी पे, तो अल्लाह ताला ने उसमें इतनी ब्लेसिंग की, इतना लोगों का प्यार मिला, पहचान मिली और अप्रिसिएशन मिली कि बस इट वाज, क्या कहूँ मैं आपको कि कितना बड़ा मेरे लिए ऑनर था। और उस ज़माने के जो लोग थे, आज उनकी औलादें जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो भी पहचानती हैं और कितने प्यार का इजहार करती हैं। ये तो प्रोफेशन और पैशन की बात हो गई ना। उसके अलावा मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला की हम पे जितनी भी ब्लेसिंग्स होती हैं, क्या हम उनको काउंट करते हैं? नहीं। अगर हमारी तबीयत में शिकायत, शिकवा की आदत है, ये हमने अपनाई हुई है, और जो चीज़ नहीं मिली उसके लिए हम सारा वक्त क्रिब करते हैं कि नहीं ये नहीं है, मैंने ये चाहा था, ये नहीं मिला। अगर आप देखें तो जो चीज़ आपको नहीं ब्लेस होती, उसके बदले अल्लाह ताला आपको और कितनी ब्लेसिंग से नवाज देता है। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमेशा ये सोचें कि जो आप ख्वाहिश करते हैं, अगर आपको वो नहीं मिलती, तो उसके बदले में अल्लाह ताला आपको और बहुत सी नेमतों से नवाज देता है। हम अगर काउंट करें तो सिर्फ़ अपने सरापा की नेमतों को काउंट करते हुए नहीं थकेंगे। मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ तूने मेरी आंखें खोली, और उसके बाद शुक्र अदा करती हूँ कि मैं चल के खुद उठी हूँ। मतलब चल के नहीं उठी, उठ के चली हूँ। तो अगर दिन भर हम खुदा का शुक्र अदा करें और अपनी इन्हीं नेमतों को गिने तो बेहिसाब हैं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि हमने दुनियावी चीज़ों के हसूल को ब्लेसिंग समझ लिया हुआ है। दुनियावी चीज़ें जिसके पास ज़्यादा हैं, जिसका घर बहुत बड़ा है, कारें बहुत शानदार हैं, और जनाब रेल पेल है घर में, हर चीज़ की, हम समझते हैं दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। ऐसा नहीं है। खुशी उसमें है जिसमें आपको अल्लाह ताला ने जो अता किया है, आप उसमें खुशी महसूस करें। आपके पास, मैं अक्सर बच्चियों को कहती हूँ, जहाँ भी मेरी कोई ऐसी गैदरिंग में जाना हो जहाँ यंग लड़कियाँ हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि लम्हाए मौजूद में जो कुछ आपके पास है
اس سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو انجوائے کریں۔ پھر میں ان کو اپنی مثال بھی دیتی ہوں کہ جب ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے تھے سٹارٹ میں، پیسے جوڑ کے ہم نے پہلا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لیا، پتہ نہیں 2400 روپے کا تھا، کتنے کا تھا اس زمانے میں۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس قدر خوشی حاصل ہوتی تھی۔ پھر پیسے جوڑ کے میں نے نا اسلام آباد میں تھے ہم لوگ، وہ لیا کچن کا ایک گیجٹ لیا، 600 روپے کا آیا تھا، جس میں سبزیاں ڈالیں تو مختلف شیپس میں نکلتی تھی، مطلب گریٹڈ بھی اور سلائسز بھی، اور اس طرح کر کے۔ اوئے ہوئے ہوئے خوشی کی میں 7ویں آسمان پر تھی، اور میں اپنی امیر دوستوں کو، جو اس وقت ہم سے بڑے آفیسر تھے، ڈی سی کمشنر وغیرہ، ان کی بیویوں کو بتاتی تھی میں نے یہ لیا ہے، اور سبزیاں اس میں ایسی ہو جاتی ہیں اور یوں ہو جاتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی میرے ساتھ اتنا ہی خوشی کا اظہار کرتی تھی۔ اچھا کوکب تم نے لے لی، آئے کیسی ہے، کیسے کام کرتی ہے؟ حالانکہ ان کی افورڈیبلٹی تو اس وقت بہت تھی، لیکن کسی کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے اس طریقے سے اظہار کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ہے جناب، لمحہ موجود میں رہ کے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے آپ میکسیمم خوشی حاصل کریں۔ تو لیکن آج کل جو موجودہ دور ہے، اس میں کچھ میٹیریلسٹک ریس اتنی چل پڑی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس برانڈڈ چیزیں ہوں، میرے پاس فلاں کار ہو۔ ٹھیک ہے، چاہنا ضرور چاہیے، خواہشیں پالنی چاہیے۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ خواہشیں پالنی چاہیے۔ جب آپ خواہش کرتے ہیں اور آپ کے دماغ سے ویوز نکلتی ہیں اور اوپر جاتی ہیں، اور اوپر سے پھر وہ جب واپس طاقتور ہو کے آتی ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، وجود میں لے کے آتی ہیں آپ کی خوشی کو۔ ٹھیک ہے، آپ کی خواہش کو خواہش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ آپ سادھو بن جائیں اور کوئی خواہش دل میں نہ رکھیں اور بالکل جس حال میں ہیں اسی میں رہیں، نہیں۔ اچھے کے لیے آپ کوشش ضرور کریں، لیکن آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ اگر وہ چیز آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے تو بس کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو خواہشیں ضرور پہلے میری خواہش تھی، میری برننگ خواہش تھی کہ جب میں کوئی کتاب پڑھتی تھی تو میں کہتی تھی اوہ کاش کوئی کتاب ہو جس کے اوپر میرا بھی نام ہو، کوئی کتاب میرے سے بھی لکھی جائے۔ یہ میری خواہش تھی جس کی تکمیل کے لیے میں نے محنت کی، اور اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت بخشی۔ ادروائز کتنے لوگ ہیں، کتنی دنیا ہے جو دنیا بھر میں ٹریول کرتی ہے، مختلف ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں، لیکن آئے اور اس کے بعد ختم۔ اور میں نے جس ملک میں گئی، میری ایک کتاب ہے کاش، جس میں 22 ملکوں کے ٹریول لاگز ہیں، اس کے بعد 3 4 ملکوں کی ایک کتاب ہے۔ تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا، اللہ نے مجھے یہ ٹیلنٹ بخشا، یہ میرے پر بلیس کیا کہ میں جو دیکھتی ہوں وہ دنیا کو دکھاتی ہوں۔ میں جو خوشی حاصل کرتی ہوں اس میں سب لوگوں کو شریک کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خواہش تو رکھتے ہیں، شوق تو رکھتے ہیں، آرزو تو رکھتے ہیں، لیکن استطاعت نہیں رکھتے، یا ان کے گھر کے حالات ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ نکل سکے باہر۔ تو وہ میری کتابیں پڑھ کے جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم آپ کے ساتھ ساتھ اس ملک کو دیکھ رہے ہیں، اس ملک میں ٹریول کر رہے ہیں، تو مجھے اتنی خوشی ملتی ہے کہ میرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر بخشا ہے جس سے لوگ ایکچولی محسوس کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ساتھ اس ملک کی سیر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر اس طرح کی بلیسنگز آپ گننا شروع کریں تو آپ کی کاؤنٹ لیس بلیسنگ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ انجوائے کریں، فلی انجوائے کریں۔ میں نے آپ کو اپنی مثالیں دی، اور دوسرا یہ کہ زندگی جو ہے نا وہ نام ہے اتار اور چڑھاؤ کا۔ کوئی زندگی، کسی بادشاہ کی زندگی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ تھرو آؤٹ وہ ایک جیسی رہے، ان کی زندگی میں بھی بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنی ہائیسٹ پلیس میں پہنچ کے پھر بادشاہوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں جب اسپین گئی تو اس کے ایک ایک گلی کوچے، ایک ایک اینٹ سے مجھے ہسٹری نظر آ رہی تھی کہ یہاں پہ کیسے شہزادے بیٹھے ہوتے ہوں گے، اور کیا پھر ان کا حال ہوا ان محلوں میں، اور پھر کس طرح کن حالات کی وجہ سے ان کو اپنے ملک چھوڑنے پڑے، اپنے شہر چھوڑنے پڑے، اپنے محلات چھوڑنے پڑے۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان کی زندگی ایک جیسی کبھی نہیں رہتی، لیکن جب زندگی کے اوپر سے یعنی ہائیسٹ سے ذرا نیچے آئیں تو آپ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹائم بھی گزار دے گا۔ جس طرح بیماری آتی ہے اور پھر وہ بیماری چلی جاتی ہے، جب حالات مشکل آتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ
آسانی آ جاتی ہے. جیسے دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، موسم بدلتے ہیں، اور آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ خود ذہنی طور پر گرو کرتے ہیں. چہرے تو چینج ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ کا اب میں سوچتی ہوں اس وقت میرے پاس جتنی عقل ہے، وزڈم ہے، سمجھ ہے، سوچ ہے، آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی. 10 سال پہلے میں سوچتی تھی کہ اس وقت میرے پاس جو سمجھ بوجھ ہے اس سے 10 سال پہلے نہیں تھی. تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے، نظریات آپ کے چینج ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کی معاون کون ہوتی ہیں؟ کتابیں. کتابیں آپ کے رہبر ہوتی ہیں، لوگ آپ کے استاد ہوتے ہیں، آپ ان سے سیکھتے ہیں. اگر کسی کی بات اچھی نہ لگے تو آپ کی انٹائر کوشش ہوتی ہے، کم از کم میری تو انٹائر کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح نہ کروں. ٹھیک ہے؟ اور زندگی کو آسان بنائیں، زندگی کو خوبصورت بنائیں. جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو انجوائے کریں، اچھے کے لیے کوشش کریں، بہتری کے لیے کوشش جاری رکھیں، خواہش پالیں. اور اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی باوجود بہت کوشش کے، تو آپ دل میں یہ یقین رکھیں کہ اس کے بدلے مجھے ضرور اللہ تعالیٰ کسی اور نعمت سے نواز دے گا. اور یہ یقین جب آپ کا پختہ ہو، آپ کو اس ذات کے اوپر اعتماد ہو، تو آپ کی بہت ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. میں پھر آپ کو پرسنل مثال دوں گی کہ مجھے کوئی بھی اگر تکلیف، جسمانی تکلیف آتی ہے تو مجھے اس یقین کے ساتھ میں اس تکلیف کو صبر کرتی ہوں کہ ایک دن یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ بہت سی تکلیفیں آئی ہیں. مجھے آنکھ کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے اس آنکھ میں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں واپس جاؤں گی اپنے ملک میں، اپنے ہی ڈاکٹر کو دکھاؤں گی جس سے میں نے یہ آپریٹ کروائی تھی، تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. گھٹنے میں میرے پرابلم ہے، مجھے یقین ہے کہ میں جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ ہر تکلیف کو اس یقین کے ساتھ صبر کریں، اس کو برداشت کریں، صبر کریں، اور یقین دل میں پختہ رکھیں گی ایک دن ٹھیک ہو جائے گی. اور وہ واقعی ٹھیک ہو بھی جاتی ہے. جو لوگ اپنی مزریز کو بیان کرتے رہتے ہیں، مزریز کو بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی مزریز جو ہے نا اس کے ذہن میں بس جاتی ہیں، اور وہ پھر لمحہ موجود کو کبھی بھی شکر گزاری کے ساتھ نہیں گزارتے. کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے، لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اپنی بیماری کا تذکرہ جو 25 سال پہلے ان کو وہ بیماری آئی تھی، یا اس سے بھی پہلے آئی تھی، یا اس کے بعد آئی تھی، وہ بار بار اس کا ذکر کر کے لوگوں کو الیبوریٹ کر کے سناتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ حاصل کرنے کا ایک خواہش، تھوڑی سی امپورٹنس گین کرنے کی خواہش، اپنی مزری کو بیان کر کے خود کو ریلیف سمجھنے کی خواہش. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جتنی دفعہ آپ مزریز بیان کریں گے اتنی دفعہ آپ کے بلڈ کے اندر وہ نیگیٹیوٹی جائے گی جو آپ کے دماغ تک جائے گی، اور پھر آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ نیگیٹیو نظر آنی شروع ہو جائیں گی. پازیٹیو چیزیں پھر آپ کو دکھائی نہیں دیں گی، بلکہ آپ کو کوئی بتائے گا بھی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. اب میرے بال دیکھیں لمبے ہو گئے ہیں، کافی لمبے ہو گئے ہیں، اور اب میں جا کے دیکھوں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور بس جی، اب یہاں سے 4 مہینے کے ہمارے ونڈرفل سٹے کے بعد اب واپسی کی تیاری ہو رہی ہے. بکسے بند ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے وطن میں، اپنے گھر میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہوگا. یہاں بھی ٹھیک ہے، وہاں بھی ٹھیک ہوئے گا. ٹھیک ہے؟ تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ سے ابھی جو میں ایک لیکچر سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کا جو شوق تھا ان کا پروفیشن بنا، تو مجھے بھی یہی خیال آیا کہ واقعی میرے جتنے شوق تھے وہ میرے سارے پروفیشن بنے. جیسے رائٹنگ ہے، چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھتی تھی، اسی رائٹنگ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی دولت سے بھی نوازا. اور کوکنگ میرا شوق تھا جو پیشن بنا، اور 7 سال تک میں نے فوڈ ایڈوائزر کے طور پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کیا، جو میں نے اتنا انجوائے کیا، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اس کے علاوہ بہت سی ہابیز تھیں جو میری ابھی تک جاری بھی ہیں، اور میں نے ان سے بہت انجوائے بھی کیا. ایک میں تاکید ہمیشہ کرتی ہوں خواتین کو کہ ضرور ہابی رکھیں. خواتین کیا، آدمیوں کو، آدمی تو چلو
چھوڑ دیا کہ بہت بیزی ہوتے ہیں اپنے روٹی پانی کے چکر میں، لیکن خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی کوئی نہ کوئی ہابی ضرور اپنائیں، کیونکہ ہابیز آپ کو تر و تازہ رکھتی ہیں، ہابیز آپ کو فریش رکھتی ہیں، ہابیز آپ کے مائنڈ کو نیگیٹو نہیں ہونے دیتی ہیں، اور ہابی آپ کو ہمیشہ پازیٹیولی سوچنے پر آمادہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے بک ریڈنگ ہو، چاہے پینٹنگ ہو، چاہے کوئی آرٹ ہو۔ کووڈ کے دنوں میں اتنی بور ہو رہی تھیں دوستیں میری، اور میں نے تو اس دنوں ڈیکوپاج کا کورس کیا، بہت ساری پینٹنگز کیں، اور اس کے علاوہ اور اپنے وہ شوق پورے کیے جو کہ مصروفیت کی وجہ سے مجھے کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ تو ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی اور بات بتاؤں مزے کی، جب میں بہت چھوٹی تھی نا، 7ویں 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی، تو میں نے اپنے کمرے کے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا، مس کوکب حمید MBBS، ڈاکٹر کوکب حمید MBBS، اور یہ جناب میرے لیے بہت بڑی ڈگری تھی، اور ایسے ہی میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ ڈاکٹر تو نہ بن سکی کیونکہ FA کے بعد ہی میری شادی ہو گئی تھی، میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، ماسٹرز کیا میں نے شادی کے بعد، لیکن خدا نے دیکھیں جا کے مجھے کتنے سالوں بعد، میرا خیال ہے کوئی 40-45 سال بعد، خدا نے مجھے ایسا موقع دیا کہ میں نے اتنے کورسز کیے ذہنی امراض کے علاج کے حوالے سے۔ سائیکیاٹرک ڈپارٹمنٹ میں نے 12 سال کام کیا، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے۔ ذہنی مریضوں کا علاج کیا، ذہنی مریضوں کو دیکھا، ان کی کہانیاں سنی، ان کے پرابلم سنے اور ان کا علاج کیا، اور میں نے باہر جا کے، پاکستان سے باہر جا کے کئی ملکوں میں پاکستان کی طرف سے پیپر پڑھے، جہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنسز تھیں اور وہاں پہ ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے۔ ایک واحد میں ہوتی تھی جو ڈاکٹر نہیں ہوتی تھی۔ جب مجھے انہوں نے گلے میں لگانے کے لیے وہ ٹیگ دیتے ہیں نا آپ کو، ربن کے ساتھ لگا ہوا، اس کے اوپر ڈاکٹر کوکب خواجہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، تو یہ پلیز ہٹا لیں آپ۔ تو وہ کہنے لگے کوئی اب اور نہیں وہ بن سکتا جو بھی آپ کا بنا ہوتا ہے بیج، تو آپ اس کو رہنے دیں۔ لیکن میں اس کو الٹا کر لیا کرتی تھی کہ میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں ہے تو میں کیوں کروں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی خواہش کو کہاں جا کے کب پورا کرتا ہے۔ بچپن کی ایک چھوٹی سی خواہش کہ جب میں ڈاکٹر لکھا کرتی تھی اپنے نام کے ساتھ، اپنے کمرے کے باہر باقاعدہ بورڈ لگایا ہوا تھا، اور میرے بھائی نے مجھے بورڈ بنوا بھی دیا تھا، لیکن جا کے کوئی 45-50 سال بعد وہ خواہش، 45-50 نہیں کتنے 40 سال بعد، کتنے سال بعد وہ منی سی معصوم سی خواہش کس صورت میں وہ ہوئی۔ تو اس لیے پلیز 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 خواہشیں ضرور رکھیں، خواہشیں ضرور پالیں، اور اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جس طرح بھی بلیس کرے اس پہ اس کی شکر گزاری کریں، اور جو آپ کو نعمتیں حاصل ہیں اس میں خوش رہیں، اس کو فلی انجوائے کریں، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کتنے خوش ہوا کرتے تھے۔ پہلی دفعہ پیسے جوڑ کے جب ہم گئے، کابل گئے، بہت سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، کابل گئے تھے بائی روڈ، اور جناب جی چھوٹی چھوٹی وہاں سے کچھ میں نے چیزیں خریدی تھیں، اور اتنی خوشی ملی تھی۔ اس زمانے میں پاکستان میں مال کا تصور بھی نہیں تھا، مال کیا ہوتا ہے اس زمانے میں۔ کابل میں ایک مال تھا اور اس میں دیکھ کے حیران ہوئے ہم، اور سیلف سروس وہاں پہ پہلی دفعہ دیکھی، اتنا ماڈرن تھا اس زمانے میں کابل کہ اس پہ یورپ کا گمان ہوتا تھا۔ میں نے پہلا سفر نامہ میں آپ کو بتاؤں لکھا تھا یہ افغانستان کے بارے میں کہ وہاں جا کے یورپ کا گمان ہوتا ہے۔ بسیں تھیں ایسی خوبصورت بسیں، سڑکوں پہ چلیں کہ آپ چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کے پڑھ لیں، پی لیں، لیکن وہ چھلکنے نہیں پاتی تھی، ایسی زبردست سڑکیں تھیں اس زمانے میں۔ اور جناب جی پہلا سفر نامہ میں نے یہی کابل کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں لکھا تھا۔ ایئرز وہ ایک ویکلی میگزین آیا کرتا تھا، اخبار جہان کچھ اسی ٹائپ کا نام تھا، اس میں وہ پبلش بھی ہوا تھا، اور اس کی اگر کہیں مجھے فوٹو ہوئی تو میں آپ کو کبھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اب میرا خیال ہے کافی لمبی ہماری آج کی بات چیت ہو گئی ہے، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ تو ہمارا جو ہے اب آسٹریلیا کا جو سفر ہے، سٹے ہے، وہ تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ 1 ہفتے تک ہم پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے، تو تب پھر وہاں سے آپ سے بات ہوا کرے گی، لیکن اس سے پہلے جتنا بھی مجھ سے ہو سکا، جہاں اگر جانا ہوا تو پھر میں آپ کو وہاں کی سیر کرواتی رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج کل تو زیادہ تر فیئر ویل ڈنرز ہو رہے ہیں، یا یہاں پہ ایک شادی ہو رہی ہے جس کے سلسلے میں بہت سے فنکشن وغیرہ، ڈھولکیاں شولکیاں ہو رہی ہیں، تو وہ ہو رہی ہیں، تو میں پھر آپ کو ان سے بھی
انٹروڈیوس کرواؤں گی. ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ.